पर डिपेंड करती हैं। अब अगर आप ये सवाल करते हैं कि फिर उस हस्ती को किसने बनाया, फिर उसका कॉज क्या है, फिर उसका कि आइलैंड किसने बनाया? आपको सिर्फ बॉल पे हैरत हुई, हमने आइलैंड पे हमने हैरत नहीं की। होते हैं आइलैंड, इसी तरह ये आइलैंड है। फिर वो ऑल वाइज भी है और वो ऑल नोइंग भी है। उसके हर काम के पीछे हिकमत और विजडम है। ये कोई जरूरी नहीं है कि वो हिकमत और विजडम आपको समझ में आए या मुझे समझ में आए। अगर आप जो समझ रहे हैं उसके मुताबिक आप फैसला कर रहे हैं, ये लिमिटेड पर्सपेक्टिव से आर्ग्यूमेंट है। और इस चीज को हम अपनी दुनिया में, अपने लाइफ में, डेली लाइफ में इस प्रिंसिपल को एक्सेप्ट करते हैं। हम जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाकर वो अगर उसने हमें कोई दवाई दी है तो हम ये तो नहीं कहते कि जब तक आपके पास जितना नॉलेज और जितना विजडम नहीं है, आपने क्यों ये दवाई दी है, तब तक हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नहीं कहते, हम उसकी अथॉरिटी को तस्लीम करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी हम जानते हैं कि वो नॉलेजेबल है, वो विजडम वाला है, हमसे तसव्वुर के बाहर है। ये आप 3 बरस के बच्चे को बारूद से उड़ा के टेस्ट ले रहे हैं। वाह, वो नहीं ले रहा है, खुदा नहीं उड़ा रहा है, इजराइल उड़ा रहा है जी। ये तो उसको कंडेम करें। अगला सवाल लेते हैं प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल। मुफ्ती साहब, एक निवेदन आपसे है कि कम से कम थोड़ा सा माइक क्लोज एक रिलीजियस और फिलॉसफी का। दीपक, हाँ पूछे। मैं आऊंगा अभी, पीछे की साइड भी आऊंगा, माइक वहीं। कि आइलैंड किसने बनाया? आपको सिर्फ बॉल पे हैरत हुई, हमने आइलैंड पे हमने हैरत नहीं की। होते हैं आइलैंड, इसी तरह ये आइलैंड है। फिर वो ऑल वाइज भी है और वो ऑल नोइंग भी है। उसके हर काम के पीछे फैसला कर रहे हैं, ये लिमिटेड पर्सपेक्टिव से आर्ग्यूमेंट है। और इस चीज को हम अपनी दुनिया में, अपने लाइफ में, डेली लाइफ में इस प्रिंसिपल को एक्सेप्ट करते हैं। हम जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाकर वो अगर उसने हमें कोई दवाई दी है तो हम ये तो नहीं कहते कि जब तक आपके पास जितना नॉलेज और जितना विजडम नहीं है, आपने क्यों ये दवाई दी है, तब तक हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नहीं कहते, हम उसकी अथॉरिटी को तस्लीम करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी हम जानते हैं कि वो नॉलेजेबल है, वो विजडम वाला है, हमसे तसव्वुर के बाहर है। ये आप 3 बरस के बच्चे को बारूद से उड़ा के टेस्ट ले रहे हैं। वाह, वो नहीं ले रहा है, खुदा नहीं उड़ा रहा है, इजराइल उड़ा रहा है जी। ये तो उसको कंडेम करें। अगला सवाल लेते हैं प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल। मुफ्ती साहब, एक निवेदन आपसे है कि कम से कम थोड़ा सा माइक क्लोज एक रिलीजियस और फिलॉसफी का। दीपक, हाँ पूछे। मैं आऊंगा अभी, पीछे की साइड भी आऊंगा, माइक वहीं। सवाल है, आज का ये दिन बड़ा तारीख़ी दिन है। अभी चंद घंटे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से यहाँ पहुँचे हैं और तकरीबन 10 लाख से ज़ायद लोग चंद घंटों में एक ऐसी डिबेट ऑलरेडी देख चुके हैं कि जिसमें इस तसव्वुर को वाज़ेह अंदाज से साबित किया गया है कि खुदा मौजूद है, हमेशा से मौजूद है और हमेशा मौजूद रहेगा। और आज की इस डिबेट से ये पता चल गया है कि एथिस्टिक वर्ल्ड व्यू दलाइल के मामले में कितना बैंकरप्ट होता है। मुफ्ती शमाइल अहमद अब्दुल्ला नदवी और इसी तरीके से मशहूर मुल्हिद और लिरिसिस्ट जावेद अख्तर के दरमियान ये जो डिबेट हुई है, इसका लोगों को शिद्दत से इंतज़ार था और बहुत बड़ी तादाद में लोग डिसअपॉइंट इस माना कर हुए हैं कि मैं ख़ुद ये समझ रहा था कि शायद कुछ मजबूत दलाइल एथिस्ट्स की तरफ से आएंगे और मलाहिदा शायद कोई नई दलील पेश कर पाएंगे। हम इस मैदान में एक अरसे से काम कर रहे हैं और मैं हमेशा ये दावे के साथ कहता आ रहा हूँ कि इल्हाद बग़ैर किसी दलील के एक बेबुनियाद इमारत के ऊपर खड़ा हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह ये बात फिर सच साबित हुई। इसी तरीके से एक और बात जो मैं अक्सर व बेशतर कहता हूँ और शायद लोगों ने ये बात कहते हुए मुझे सुना होगा कि तकरीबन 70 to 80% केसेस में इल्हाद की वजह मेंटल ट्रॉमा होती है और शायद यही वजह जावेद अख्तर साहब के ताल्लुक़ से भी कही जा सकती है और उसकी एक वजह है। ये कोई उन्होंने ढकी छुपी बात नहीं कही है, इसलिए इसको रिवील करने में मैं कोई हरज महसूस नहीं करता हूँ। डिबेट से पहले जब हमारी जावेद साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने हमसे ये कहा कि भाई मुझे आप इस बात पे कायल कर दें कि 8 साल की उम्र से लेकर आगे तक जो मैंने मुख्तलिफ़ मुसीबतें झेली हैं तो क्या खुदा मुझे रिकम्पनसेट करेगा या नहीं करेगा। इससे ये अंदाज़ा होता है कि जो बचपन में मेंटल ट्रामा का वो शिकार हो गए थे तो यही वजह है कि वो उसको जस्टिफाई नहीं कर पाए और खुदा का इनकार कर बैठे। डिबेट कौन जीता कौन हारा ये एक अलग मौजू है, लेकिन मैं समझता हूँ कि तमाम के तमाम लोग
اس بات کے اوپر متفق ہوں گے کہ ایسے تمام لوگ ہماری دعاؤں کے مستحق ہیں. میں دعا کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ جاوید صاحب کو ہدایت دے, وہ اس دنیا سے ایمان کا کلمہ پڑھ کر جائیں اور خود دوسروں کے لیے بھی وہ ہدایت کا سبب بنے. جہاں تک آج کی ڈیبیٹ کا تعلق ہے تو مفتی شمائل احمد عبداللہ ماشاءاللہ آج کے دن کے ہیرو ہیں. تو سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق دی ہے کہ آپ یہ وحدانیت کا اور خدا کے وجود کا مقدمہ دنیا کے سامنے پیش کریں. تو ایک بار پھر مبارکباد, اور اب آپ کچھ اپنے کلمات کا اضافہ کیجیے. جزاکم اللہ خیراً. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, اور اس کے علاوہ ہمارے جتنے مسلمان ہیں بھائی بہن جنہوں نے ہمارے لیے دعائیں کی ہیں اور بڑا اہتمام کیا تھا اس ڈیبیٹ کے پہلے. تو بس اللہ کے فضل کے بعد آپ حضرات کی محنتوں اور توجہ اور دعاؤں کا ہی نتیجہ ہے کہ جو کچھ میں کہہ سکا. یہ بات آپ نے بالکل صحیح کہی کہ ہم نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ جناب جاوید اختر صاحب وہی باتیں کریں گے جو اکثر کرتے آئیں, بلکہ ہم نے یہ سوچا تھا کہ شاید کوئی اکیڈمک انداز میں ڈسکشن ہوگی. اور میں نے تو یہ ارادہ کیا ہوا تھا کہ کئی سارے آرگیومنٹس میں وہاں پہ پیش کروں گا, صرف آرگیومنٹ آف کنٹینجنسی نہیں, لیکن انہیں کنٹینجنسی ہی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی, تو اسے سمجھانے میں ہی جو ہے 2 گھنٹے گزر گئے. تو الحمدللہ بہرحال جو ہوا اللہ کا فضل رہا, اور اللہ کا فضل ہے کہ حق بات سامنے واضح آ گئی, اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ انہیں بھی ہدایت دے. ماشاءاللہ اس ڈیبیٹ سے کئی ساری ایسی چیزیں ہیں یا نتائج ہیں کہ جن کو بڑا خوش آئند کہا جا سکتا ہے. مثلا ایک بات تو یہی کہ بڑے مضبوط انداز سے الحاد کے خلاف یہ مقدمہ قائم ہوا ہے. دوسرا جو اس کا بڑا پازیٹیو نتیجہ نکلا ہے وہ یہ کہ شاید ابھی تک لوگ یہ سمجھتے آ رہے تھے کہ یہ جو ٹی وی ڈیبیٹ کے اوپر پیڈ مولانا سو کالڈ مولانا جاتے ہیں جن کا کام سوائے چیخنے چلانے کی کچھ نہیں ہوتا, اور ان کو ٹی آر پی اس لیے چونکہ چینلوں کو ٹی آر پی چاہیے تو کچھ 5,000 کا تھیلا ان کو پکڑا دیا جاتا ہے کہ تم چیخو بندروں کی طرح. تو یہ جو پرسیپشن ہے یہ ختم ہوا ہے, اور اس کو بہت پہلے ختم ہونا تھا, لیکن اس ڈیبیٹ نے تو ماشاءاللہ وہ کام کیا ہے کہ اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے. جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے. بالخصوص ہمارے جو اس وقت ملک کے حالات ہیں, ان حالات میں اس طرح 2 الگ الگ ورلڈ ویو کے لوگوں کا بیٹھ کر رسپیکٹفل انداز میں, اکیڈمک انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرنے کی کوشش کرنا, یہ میں سمجھتا ہوں یہ خود میں ایک مائل سٹون ہے, اور اس کے ذریعے سے انشاءاللہ آگے بھی راستے ہموار ہوں گے کہ ہم اگر ڈفرینٹ ورلڈ ویو سے تعلق رکھنے والے ہیں تو وائلنس کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ساتھ میں بیٹھ جائیں, چائے پی لیں, اور ساتھ میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کر لیں. آپ کو سمجھ میں آئے تو قبول کریں, نہ سمجھ میں آئے تو نہ قبول کریں. یہ بہت اچھی ابتدا ہوئی ہے. ایک جرنلسٹ نے ڈیبیٹ کے بعد مجھ سے آ کر یہ پوچھا کہ یہ جو ڈیبیٹ ہوئی ہے اس کا آپ کیا فائدہ دیکھتے ہیں؟ تو میں نے اسے یہ کہا کہ کم سے کم انڈیا میں یہ پیغام بڑی مضبوطی کے ساتھ گیا ہے کہ اکیڈمک ماحول میں ان سینسٹیو موضوعات کے اوپر گفتگو ہو سکتی ہے. تو اس نے بڑی شاکنگ بات کہی مجھ سے. اس نے کہا انڈیا کا کیا مطلب, ساری دنیا میں ایسا ہی ہے, ڈیبیٹ ان موضوعات پر ہوتی نہیں ہے. میں نے کہا نہیں, آپ غلط ہیں. یورپ میں, امریکہ میں, دنیا کے اکثر ممالک میں ان موضوعات کے اوپر ڈیبیٹس ہوتی ہیں, بڑے ہی اکیڈمک ماحول میں گفتگو ہوتی ہے, دونوں طرف سے دلائل آتے ہیں, اور الحمدللہ ہم حق کا جو مقدمہ ہے وہ بڑے واضح انداز سے پیش کرتے ہیں. ایک جرنلسٹ نے مجھ سے بھی کچھ اسی طرح کا سوال پوچھا تھا. اس نے کہا کہ باقی چیزوں کو چھوڑ کر ڈز گاڈ ایگزسٹ پر ہی کیوں بات ہوئی؟ تو ہم نے کہا کہ بھائی ہمارے نزدیک گاڈ کا ایگزسٹنس جو ہے وہ در حقیقت سب سے بڑا مسئلہ ہے, اور گاڈ پر ایمان لانا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے, چونکہ باقی ساری چیزیں سیکنڈری درجے کی چیز ہے. ہمارے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں, ہماری زندگی کا پرپس جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنا ہے, اللہ کی اطاعت کرنا ہے. تو یہ سوال دراصل اس بنیاد پر مبنی ہے کہ آپ اس چیز کو ایک سیکنڈری اور پرائیویٹ چیز سمجھ رہے ہیں, اور سمجھ رہے ہیں کہ اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے, آپ کو صرف مادی اور مٹیریلسٹک جو ہے ترقی کرنی ہے. یہی ورلڈ ویو دراصل جو ہے مغربی دنیا نے دیا ہے کہ کس طریقے سے لوگوں کو مٹیریلزم میں مبتلا کر دیا جائے, اور الحمدللہ اللہ نے چاہا تو یہ ایک بہت بڑا سبب بنے گا کہ لوگوں کو حق ان تک پہنچے اور سمجھیں کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں اور ہماری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے. ضرور, ماشاءاللہ. اچھا, ڈیبیٹ میں کچھ ٹاپکس ڈسکس ہوئے, اور ویسے تو آپ نے ماشاءاللہ وافی شافی جواب دیا وہاں پر, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو شخص بھی اس 2 گھنٹے کی ڈیبیٹ کو دیکھے گا تو جن موضوعات کا احاطہ کیا گیا ہے ان موضوعات کے اوپر اس کو اچھی معلومات فراہم ہوگی. لیکن چند باتیں ہیں جن کو ٹائم کی لمیٹیشن کی وجہ سے, اور جو اس وقت جو وائب رہتی ہے اس میں آپ کو 5 باتیں کہنی ہیں, ٹائم کم ہے, اس میں سے 2 باتیں آپ نے کہہ دی اور 3 باتیں رہ گئی, تو اس لیے پوسٹ ڈیبیٹ انالیسس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو بات رہ جائے اس کو بعد میں ذکر کر دیا جائے. جاوید صاحب نے ایک بات کہی, اور وہ یہ کہ
مذاہب کی تاریخ چند ہزار سال سے زیادہ نہیں ہے، یعنی وہ 7-8 ہزار سال، اور انسان اس سے پہلے کا ہے. اور یہ جو مذاہب شروع کیے ہیں یہ تعلیم یافتہ لوگوں نے کیے ہیں، لیکن ساتھ میں انہوں نے جو اس کا ایک چیز ایڈ کی ہے وہ یہ کہ مذہب ایک عرصے تک رہا اور اس کے بعد وہ ختم ہو گیا، پھر دوسرا مذہب آیا، پھر تیسرا مذہب آیا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خدا فانی ہے. جی اصل میں ان کی پوری توجہ ٹاپک سے ہٹ کے ریلیجن، چونکہ اکثر وہ ریلیجنس پر ہی بات کرتے آئے، اور مجھے لگتا ہے کہ گاڈ کے ایگزسٹنس پہ شاید ان کی پہلی ڈیبیٹ ہے، مجھے نہیں نظر آئی. تو وہ گاڈ کے ایگزسٹنس سے ڈائریکٹ خدا تک یعنی اصلی بندے سے پہلی ڈیبیٹ ہے. جی اصلی بندے سے پہلی ڈیبیٹ ہے. جی جی یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جشن ریختہ تو تھا نہیں کہ اس میں مثلاً کوئی صحافی خاتون یا کوئی بیٹھ گیا اور اس نے کبھی غالب کا شعر پڑھ دیا اور انہوں نے 5 اشعار کا اضافہ کر دیا اور پھر مستر کے کچھ اشعار حالت اضطراری شاید وہ یہی سوچ کر آئے تھے، وہ یہ سوچ کر آئے تھے کہ بھائی میں کچھ بھی پھینک دوں گا یا کچھ بھی کہہ دوں گا. تو اس طرح نہیں ہوا کرتا. اور یہ ایک گڈ لیسن ہیز بین لرنڈ، جتنا صرف ان کے ذریعے بلکہ جتنے بھی لوگ تھے کہ جو الہاد کی طرف سے پیش ہوئے تھے آڈینس میں، ان کو بھی یہ پتہ چل گیا کہ اہل مذہب کے پاس جو مقدمہ ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے. اور یہ صرف انہی کا نہیں بلکہ پورے ایتھیسٹک ورلڈ ویو کا یہ ایک طریقہ رہتا ہے کہ وہ یہ پریٹینڈ کرتے ہیں کہ ایتھیزم ڈیفالٹ پوزیشن ہے. جی ہاں، جبکہ ایسا نہیں ہے. اگر ہم تاریخ میں دیکھیں تو جو بہت سب سے پہلا جو ملتا ہے ایتھیسٹ یا ایتھیسٹک فلسفی جو ملتی ہے، اگر ہم ہندوستان سے ہی لیں تو تقریباً وہ میرے خیال سے 500 سے 600 بیفور کامن ایرا ہے. اور اس سے پہلے بھی مذاہب کے ہمارے پاس یعنی ٹیسٹیمنیز موجود ہیں، آثار ظاہر ہوئے ہیں، اور پتہ چلا ہے کہ ان سویلائزیشنز کے ہاں اس سے پہلے سے خدا کا تصور موجود تھا. بلکہ ہر مذہب میں اگر خدا کا تصور ہے، صحیح یا غلط اس سے قطع نظر، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جب سے مذاہب ہیں تب سے انسانیت اس بات کے اوپر متفق ہے کہ خدا ہے. خدا کی تشریح میں تو اختلاف ہوا ہے، تو یہ تو یونیورسل ٹروتھ ہوا. صحیح. اور جہاں تک ان کا یہ کہنا ہے کہ مذاہب آئے اور چلے گئے، خدا فانی ہو گیا، تو وہ مذہب غلط تھا اس لیے فنا ہو گیا. اس کا خدا کہاں فانی ہوا؟ خدا تو باقی ہے. صحیح مذہب آج بھی باقی ہے. ہر اللہ سے ڈرتے رہو، اس کی حدود کو نہ توڑو. تم ایسا ہی گناہ کی طرف بڑھ رہے ہو جسے دنیا کی کسی قوم نے تم سے پہلے نہیں کیا. میں تمہیں اس رب کی طرف بلاتا ہوں جو رحمت والا بھی ہے اور سخت عذاب دینے والا بھی. پاک ہو جاؤ، عذاب دینے والا بھی. پاک ہو جاؤ، اپنے دلوں کو صاف کرو، ورنہ وہ عذاب آ جائے گا جو زمین کو ہلا دیتا ہے، جسے کوئی تخت، کوئی دیوار، کوئی بستی روک نہیں سکتی. میری بات سن لو، کیونکہ میرے ذمہ داری نصیحت تک ہے اور حساب تمہارا رب لے گا. اے لوگ، تم ہر وقت ہمیں ڈراتے رہتے ہو مگر ہم تمہاری باتوں کو اہمیت نہیں دیتے. کیا صرف تم ہی ہدایت یافتہ ہو اور ہم سب گمراہ؟ یہ بات سن لو، نہ ہمیں تمہاری نصیحت کی ضرورت ہے اور نہ تمہارا راستہ قبول ہے. اگر تم سچے ہو تو لے آؤ وہ عذاب جس کا تم کہتے ہو. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تمہارا رب ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے. الرحمن الرحیم. یہ کہانی صرف ماضی کی نہیں، یہ ہر اس انسان کے لیے پیغام ہے جو فطرت کے خلاف کھڑا ہوتا ہے. یہ ہے قوم لوط کی تباہی کی داستان. تفسیر روح البیان کی روشنی میں ابتدائیہ قوم کی حالت. سدوم اور عمورہ کی بستیاں سبز تھیں، پانی سے بھرپور تھیں، زرخیز تھیں، مگر ان بستیوں کے دل مردہ ہو چکے تھے. اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط کو ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا تاکہ وہ انہیں بے حیائی کے اندھیرے سے نکالیں. لوگ مالدار تھے، طاقتور تھے، مگر ان کے اندر اخلاق نام کی کوئی چیز باقی نہ تھی. تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ یہ وہ پہلی قوم تھی جس نے دنیا میں وہ بدکاری ایجاد کی جس سے آسمان بھی لرز اٹھا. مردوں کا مردوں کے ساتھ تعلق. یہ لوگ عورتوں سے نکاح چھوڑ دیتے، مردوں کے پیچھے بھاگتے، گزرنے والے مسافروں کا مذاق اڑاتے، انہیں تنگ کرتے اور راستوں پر بیٹھ کر بے حیائی کی منصوبہ بندی کرتے. لوط کی نصیحتیں اور قوم کی سرکشی. حضرت لوط نے انہیں بار بار سمجھایا، اے میری قوم، کیا تم وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی نے نہیں کی؟ اللہ سے ڈرو، پاکیزگی اختیار کرو، نکاح کے جائز راستے کو اپناؤ. مگر قوم نے کہا، اے لوط، اگر تم اس بات سے باز نہ آئے
तो हम तुम्हें अपनी बस्ती से निकाल देंगे। भी कौम सफहा हस्ती से मिट गई। लोत की बेवी की हलाकत। लूत की बेवी, जो ज़ाहरी तौर पर ईमान का दावी रखती थी मगर दिल से कौम के गुनाहों पर राजी थी, जब उसने अजाब के वक्त पीछे मुड़कर देखा तो वो भी पत्थर के टकड़े से टकराकर हलाक हो गई और गम व हसरत की निशानी बन गई। कौमी लूत की बस्ती आज भी सजा में डूबा हुआ इलाका, आज जिसे दुनिया डेड सी कहती है, वही कौमी लूत का इलाका है। एक ऐसी जमीन जिसमें कोई जानदार नहीं रह सकता, जहां पानी भी जिंदगी नहीं दे सकता, जहां हर लहर अबरत की चीख बन चुकी है। आज के इंसान के लिए सबक तफसीर रूह अल बयान में बयान करदा पैगाम।